अब्दुश-शम्स की जो जायदाद थी वो उमैया के पास आई। उमैया का बेटा हर्ब, हर्ब का बेटा अबू सुफियान का बेटा मुआविया। यहाँ से अमर, जिनका लकब मशहूर हो गया हाशिम, चूंकि वो रोटियां तोड़ तोड़ कर खिलाते थे पूरे मक्के वालों को। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद अब्दुल्ला और अबू तालिब, अबू तालिब और अब्दुल्ला से अली और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये दो सिलसिले आपके सामने। एक और सलवात भेजिएगा खानदानी बनी हाशिम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो जब बात मुआविया तक पहुंची, ये आज के कुछ मुतासिब और नासिबियों को आप छोड़ दें, इसके अलावा अहले सुन्नत की तारीख भरी पड़ी हुई है कि क्या कुछ था मुआविया की जिंदगी में। और खुद मुआविया ने हत्ता इस वक्त जो लेगेसी है वो आज तक ऐसे जारी हो सारी है कि अरब बादशाह, यहाँ तक कि जो अपने आप को हरमैन शरीफैन का खादिम भी कहते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में वो जो एक्सकेवेटर्स हैं वो भी गोल्ड के बने हुए हैं, और जो टैप्स हैं वो भी मसलन गोल्ड के बने हुए हैं। जिस तरह का अय्याशाना तरीक़ाकार है ज़िंदगी का, ये एक तो होता है लैविश, और एक ये होता है कि आप ऐश परस्ती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, जिसमें हलाल हराम की तो कोई तमीज़ ही नहीं है। ये सब का सब ये लेगेसी है यजीद के बाप की, इसलिए कि ये वो शख्स है कि जिसके ज़माने में जो खिलाफत का घर है वो कहवा खाना बन गया। हाँ, लेकिन इसका एक तरीका ये था कि मामूलन लोगों के सामने पीने पिलाने से अवॉइड करता था। तो मैंने कहा ना, ये जो लेगेसी है वो आज तक जारी हो सारी है कि ओपन में पब्लिक में आप ना कीजिए कुछ, लेकिन प्राइवेट लाइफ में इनसे ज्यादा गंदा कोई नहीं। तो इसने अपने बेटे यजीद को भी नसीहत की थी कि देखो सुबह सुबह पी लेना, ये मैं सुना रहा हूं, जब बाप बेटा ऐसा तो बातें भी ऐसी होंगी। दरबार में आना तो फिर ना पीना, जबकि यजीद ने उसकी कोई परवाह नहीं की, वो तो शारिबुल खम्र अलल ऐलान था, लेकिन इसने यजीद को ये सिखलाया था कि दरबार में सबके सामने ना पीना, और फिर जब सूरज गुरूब हो जाए तो फिर वो मैनोशी में सारी रात गुजार देना। तो इसकी जो लेगेसी है वो आज मैं कहता हूं कि जितने तकरीबन अरब हुक्मरान हैं वो तकरीबन आस्ते आस्ते उसी तरीके पर चलते रहे कि जाहिर में इस्लाम का नाम लेना और प्राइवेट लाइफ वो गलीज और इतनी पस्त हो। और इस लेगेसी की एक दलील यह है कि स्कूल के नाम मुआविया के नाम पर रखे जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे जाते हैं, स्कूलों में तालीम दी जाती है। आपको भी अपने बच्चों के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि जिनके बच्चे मुस्लिम स्कूल्स में जा रहे हैं तो जाहिर है कि खुद हत्ता बाज मर्तबा खुलफाए सलासा से ज्यादा बढ़कर यजीद के बाप को वो सेलिब्रेट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। तो बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है, और अगर उस बारे में कोई बात हो तो उसके जहन में कम से कम जवाब हो, या कम से कम उसका जहन क्लियर हो। ये जरूरी नहीं कि वहां पे जाके वो कोई बहस करना शुरू कर दे, बल्कि तकैया भी वाजिब है, तकैयतन खामोश रहे लेकिन वो हकीकत को जानता हो। अगर हम अहले सुन्नत सिलसिले को देखें तो इमाम निसाई सबसे ज्यादा मशहूर नाम है कि जिन्होंने मुआविया के बारे में खुलकर एक बात कही। इमाम निसाई मिस्र से गए शाम, और शाम वालों ने पकड़ लिया और कहा कि इतने बड़े मुहद्दिस हैं आप, तो आपने अभी तक हमारे हाकिम मुआविया के बारे में कुछ नहीं लिखा जो हमारा हाकिम रह चुका है। कहा क्या लिखूं, कुछ भी नहीं हदीस। कहा नहीं, कोई तो हदीस होगी, कोई तो रसूलुल्लाह ने बयान किया होगा। तो उन्होंने कहा कि बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस मुझे मिलती है मुआविया के लिए, और वो है कि हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि ला अशबा अल्लाहु बतना, कि जब रसूलुल्लाह ने खाना खाते हुए उसे बुलाया और वो नहीं आया, फिर दूसरी दफा बुलाया और कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ नहीं आया, तीसरी दफा बुलाया मैं खाना खा रहा हूँ नहीं आया, तो हुजूर ने कहा कि ला अशबा अल्लाहु बतना, अल्लाह इसका पेट कभी भी ना भरे। इतना ज़दोगोब किया गया इमाम निसाई को कि उन्हीं जख्मों की ताब न लाते हुए मैं तो ये कहूंगा उनकी शहादत हो गई। इमाम अहले सुन्नत सिहाह सित्ता में से एक अहम किताब के मुअल्लिफ, उनको नहीं बख्शा गया इस जुमले पर, और इतना ज्यादा उन्हें मारा गया और ज़दोगोब किया गया कि इन्हीं जख्मों में उनकी मौत हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यही एक हदीस मिलती है कि अल्लाह कभी भी इसका पेट ना भरे। और कीजिएगा, इस पूरे सिलसिले को मैं आखिर में जोड़ूंगा हमारी जिंदगी के कुछ प्रैक्टिकल मामलात से कि ज़ियारत आशूरा से भी इसका एक बड़ा रब्त और गहरा ताल्लुक बनता है। वो मैं आपकी खिदमत में करूंगा। एक मिलकर और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इसी तरह से मसलन हाकिम निशापुरी, उन्होंने किताब लिखी अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, बड़ी मशहूर किताब। अल-मुस्तदरक कहते हैं जहां कभी अल-मुस्तदरक आए, इसका मतलब ये होता है कि जिन बुनियादों पर एक साबिका किताब लिखी गई है उसी को बुनियाद बनाकर हम वो किताब लिख रहे हैं कि जो उनके फॉर्मूला और कानून के एतबार से बातें आना चाहिए थी और उन्होंने छोड़ दी। मसलन बुखारी और मुस्लिम, इन्होंने जो नैरेटिव्स की इनकी चेन है, तो वो चेन कुछ हदीसें उसमें से लिखी और कुछ हदीसें जानबूझ के छोड़ दी, जबकि वो भी उन्हीं नैरेटिव्स से थी कि जो आप अपनी किताब में ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। तो क्यों छोड़ दी? जाहिर है कि उसमें फज़ाइल अहले बैत की हदीसें थी। तो अल-मुस्तदरक अला सहीहैन हाकिम निशापुरी ने लिखी कि मैंने हदीस जमा करने के लिए अपना कोई कानून नहीं बनाया, हदीस जमा करने के लिए मेरा फॉर्मूला और मेरी बुनियाद वही है कि जो बुखारी और मुस्लिम की, जो उन्होंने छोड़ दिया तो वो मैं लिख रहा हूं। तो अल-मुस्तदरक अला सहीहैन हाकिम निशापुरी इनका नाम है। उसमें उन्होंने जब बुखारी मुस्लिम से उस कानून के तहत हदीसों को लिखा, तो इनसे भी एक मरतबा शाम में ये पूछा गया कि
معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے ممبر پر گئے وہی حدیث بیان کی کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو ان کا ممبر توڑ دیا گیا اور ان کو ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار دیا گیا۔ تو یہ اہل سنت علماء کی تاریخ ہے، میں شیعہ علماء کی تاریخ سے نہیں سنا رہا۔ یہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی شخصیت کو اس طرح سے پورٹرے کیا جائے کہ جیسے بڑے خدمت گزار اسلام گزرے، یہ آج سے 20-25 سال آپ پہلے چلے جائیے تو یہ صورتحال نہیں تھی، اہل سنت میں بھی صورتحال نہیں تھی جو اب ہو چکی ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، جب حضور نے کہا تھا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 فل میل یہ لیتے تھے روزانہ، اور اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور آدھی رات کو اس نے خاص نوکر اپنا رکھا ہوا تھا کہ جس کا کام ہی تھا اسے کھانا کھلانا، کہ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، تو آدھی رات کو جب بھوک سے 7 تگڑی غذائیں کھانے کے بعد بھی آدھی رات کو بھوک لگتی تھی تو ایک نوکر تھا کہ جو کھانا کھلاتا تھا، اور کھانا بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے کبھی جمعے کا خطبہ دینا پڑ جائے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بیماری کا تو ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، لیکن کثرت کیا کہتے طعام کی وجہ سے، پرخوری کی وجہ سے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تاریخ میں خود لکھا ہوا ہے، تاریخ میں اس کا حلیہ بھی لکھا ہوا ہے، میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے، چھوڑیں۔ امام بخاری کی تاریخ ہے، ایک تو حدیث کی کتاب ہے، ایک تاریخ بخاری ہے۔ امام ذہبی، ابن عساکر، بڑے بڑے وہ نام ہے کہ جو پلرز ہیں اہل سنت علماء میں، ہسٹری کے پلرز ہیں یہ۔ تو خود انہوں نے معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا معاویہ، اس کا خطبہ لکھا ہے۔ جب وہ خود آیا تو اس نے ممبر پر آ کر یہ کہا کہ میرے دادا نے اور میرے باپ نے امام حسن سے بھی زیادتی کی اور امام حسین سے بھی زیادتی کی، تو اس نے خود ڈس اون کر دیا، اس خلافت کو ڈس اون کر دیا، اور جب اس نے ڈس اون کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا بھی دادا اور باپ کے کاموں پر راضی نہیں تھا۔ اس طرح سے ایک اسکالر ہے عدنان ابراہیم، ایک ہیں فرحان المالکی۔ فرحان المالکی تو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حاکم شام قتل رسول میں بھی شریک ہے ڈائریکٹلی۔ تو اس طرح کی کتابیں علماء اہل سنت لکھ چکے ہیں، یہ میں خالی بتلانا چاہتا ہوں۔ امام شافعی سے ایک روایت ہے دلچسپ، امام شافعی نے کہا کہ 4 صحابہ کے لیے مجھے فاسق ہونے کا یقین ہے۔ یہ جو عدالت صحابہ کا نظریہ ہے نا، کہ 4 صحابہ کے لیے مجھے فاسق ہونے کا یقین ہے، معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ اور زیاد، 4 نام لکھے انہوں نے، کہ یہ 4 ثقہ نہیں ہیں اور مجھے ان کے فاسق ہونے کا یقین ہے۔ ہسٹری ہے کہ مسلمان کیسے ہوا، ظاہری جو اسلام لے کر آئے، تو فتح مکہ جب ہوئی تو ابو سفیان اور اس کا خانوادہ اسلام نہیں لے کر آئے جو مولا علیہ السلام نے کہا لیکن استسلم، زبردستی مسلمان ہوئے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، پھر اس کے سلسلے میں عمار یاسر کا قتل ہے، جو عمار یاسر کا قتل کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ صفین میں ہوا اور معاویہ کی فوج نے کیا۔ اور ہمارے یاسر وہ ہیں کہ جب رسول اللہ مسجد بناتے تھے نا تو بریک کے بعد ایک کے اوپر ایک رسول اللہ کے ساتھ رکھتے تھے ہمارے یاسر۔ اس وقت ہمارے یاسر کو رسول اللہ کہتے تھے تقتلک فئۃ باغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہوگے۔ ہمارے یاسر اسلام کے وہ پہلے شہید ہیں جن کا سر کاٹا گیا، اس سے پہلے سر نہیں کاٹا جاتا تھا۔ آپس میں مسلمانوں میں آپس میں جو ریت جاری ہوئی، سب سے پہلا سر جس صحابی رسول کا کاٹا گیا وہ ہمارے یاسر ہیں صفین میں، اور ہمارے یاسر کے سر کو کاٹ کر ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی طرح سے محمد ابن ابی بکر کی شہادت، جو ابو بکر کے بیٹے ہیں، محمد ابن ابی بکر کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گدھے کی کھال میں لپیٹ کر اسے جلایا گیا معاویہ کے حکم سے۔ حجر ابن عدی کی شہادت، اور یہ تمام واقعات اگر ہم حاکم شام کی ہسٹری کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث اور دلچسپ ہے کہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خچر اس پر ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے اور معاویہ اس کو کھینچ رہا ہے، اور ابو سفیان کا بیٹا یزید، نہ کہ معاویہ کا بیٹا یزید، ایک ابو سفیان کا بھی بیٹا جس کا نام یزید ہے، یہ یزید پیچھے سے اس کو ہنکا رہا ہے۔ حضور مکرم نے دیکھا یہ اور کہا خدا لعنت کرے بیٹھنے والے پر، کھینچنے والے پر اور ہنکانے والے پر۔ یہ جو یزید ہے ابو سفیان کا بیٹا، یہ پہلے گورنر بنا تھا شام کا دوسری خلافت میں، پہلے معاویہ نہیں بنا، یزید کو گورنرشپ دی گئی تھی آنر کرنے کے لیے بنی امیہ کے خاندان کو۔ اچھا، جب یزید کو گورنرشپ دی گئی تو یزید تقریباً چند مہینوں میں مر گیا، ابو سفیان کا بیٹا یزید۔ تو ہندہ روتے ہوئے آئی اور آ کر خلیفہ دوم سے یہ کہا تھا کہ کاش، اب کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ایسا کہہ سکتی ہے، لیکن دنیا پرستی کی انتہا دیکھیں، کاش معاویہ مر جاتا کیونکہ اس وقت تک گورنر نہیں تھا، اور وہ زندہ رہ جاتا کیونکہ وہ گورنر تھا، تو کاش یہ مر جاتا وہ نہ مرتا۔ تو اس وقت خلیفہ دوم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو آنر کریں گے اور یزید کے بعد معاویہ کو گورنر بنائیں گے۔ وہاں سے اس کے اقتدار کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کچھ پہلے معاویہ کی موت ہوئی، تو یہ سلسلہ مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ سلسلہ وہاں تک جاری و ساری رہا۔ تو یہ جو گورنرشپ تھی یہ اس وقت آئی تھی
خلافت دوم میں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ شام کا جو پروپیگنڈا تھا وہ شام میں اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ امام نسائی سے مثلا پوچھتے تھے کہ معاویہ کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے رسول اللہ نے پتہ نہیں کتنی حدیثیں بیان کی ہوئی ہوں گی. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے تھے, ممبر سے دہراتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو کچھ شام کے لوگ سمجھتے تھے. میں آپ کو صحیح مسلم سے ایک روایت سناؤں, آپ کو تعجب ہوگا. میں عام مسلمانوں سے کہتا ہوں آپ انصاف سے غور کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک دفعہ معاویہ نے عمر ابن عاص سے معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص سے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے تم علی پہ لعنت نہیں کرتے. ایسا کنورزیشن کون کر سکتا ہے؟ یہ صحیح مسلم سے روایت سنا رہا ہوں کہ حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ کیا وجہ تم علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے. وہ کون سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سب کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے, تو بعد میں شیعوں کا پروپیگنڈا ہے. یہ صحیح مسلم کے شیعوں نے لکھی ہوئی ہے. اور وہاں حاکم شام کا جملہ کہ کیا وجہ ہے کہ تم لعنت نہیں کرتے, تو اس نے جواب دیا کہ سعد ابن ابی وقاص کوئی مولا علی کا طرفدار نہیں. اس نے جواب لیکن یہ دیا کہ میں نے خود رسول اللہ سے 3 حدیثیں علی کے بارے میں ایسی سن رکھی ہیں کہ اگر کسی کو ایک بھی مل جائے تو ہر اس شے سے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور تینوں علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. وہ اس میں سے پہلا حدیث منزلت, میں نے خود سنا کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کہا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. دوسرا ہے حدیث رایت کہ لأوتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. خیبر کے دن میں علم دوں گا اسے کہ جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یہ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں معاویہ کو کہ میں نے ایک حدیث منزلت سنی, ایک حدیث رایت سنی, اور تیسرا آیہ مباہلہ کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جب میں نے خود دیکھا کہ نفس کی منزل پر رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے تھے, اس لیے میں سبحان اللہ یا علی ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم شام کے دربار میں اوپن ڈسکشن ہوتا تھا کہ علی پہ لعنت تم کیوں نہیں کرتے ہو. ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے جعل حدیث, حدیثوں کو جعل کرنا. تو مثلا آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس سلسلے میں حدیث کو جو جعل کیا گیا وہ حدیث آپ کو کتابوں میں یہ بھی ملے گی کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, ومعاویہ محرابھا, اور اس کی جو محراب ہے وہ معاویہ. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو کتابوں میں امیر شام کے ایسے فضائل ملیں گے کہ جو انبیاء سے اوپر ہے. منی کی ناٹ بائی ایوری تھنگ, بٹ جعل حدیث اگر جو ہے وہ کوئی خریدنا چاہے تو وہ معاویہ کے زمانے میں ہو جاتا تھا. اچھا, بدھ کو نماز جمعہ پڑھائی آپ جانتے ہیں, لیکن جمعرات کو بھی پڑھائی. 2 واقعات ہیں ایسے. اور عید کا خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے, نماز پہلے ہوتی ہے پھر خطبہ دیا جاتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے, تو انہوں نے عید کا خطبہ بھی پہلے دیا, اور اس کی وجہ بیان کی کہ تاکہ لوگ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ عید کا ایک مرکزی اجتماع ہوتا تھا اور اس میں سب علی ابن ابی طالب کیا جاتا, تو کہیں نماز پڑھ کے نکل نہ جائیں, اس لیے خطبہ پہلے دیا, یعنی بدعت قائم کی, اور مولا کائنات پر سب و شتم کیا, اور پھر بعد میں نماز پڑھائی. اللہ اکبر. جب اپنے بیٹے یزید کو خلافت منتقل کرنے لگا تو عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا تھا کہ یزید کی حرکتیں اتنی زیادہ قبیح تھیں, اوپن. تو اس نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلافت کا لائق ہے؟ تو جانتے ہیں معاویہ نے کیا جواب دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ لائق ہے. ایک حدیث اور کہ جو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ حدیث سنائی آپ کو, نعوذ باللہ من ذالک. جعل حدیث کی گئی کہ یا علی انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ. آپ کو بعض کتابوں میں یہ ملے گا قارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. پتہ نہیں یہ فقرہ بعد میں اس میں ہے یا نہیں, تو گنجائش بنتی نہیں, لیکن یا علی انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ, ہارون کی وجہ قارون, نعوذ باللہ من ذالک. قارون ویسے بڑا ظاہری طور پر امیر اور ثروت مند تھا, تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جعل حدیث کرنی تھی تو علی نے تو مفلسی میں زندگی گزاری, کسی غنی کا نام شامل کر لیتے تو حدیث میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے یہاں پر. اور بعد میں اس کا نتیجہ ہے یزید. جو یزید نتیجہ ہے وہ یزید کھلے عام یہ کہتا تھا کہ اللہ نے تمہارے قرآن میں شراب پینے والوں کو ویل نہیں کہا, نماز پڑھنے والوں کو ویل کہا. ویل للمصلین, ویل اور بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. شراب پینے والوں کو ویل نہیں کہا, نماز پڑھنے والوں کو ویل کہا. اس کا یہ جو شجر خبیثہ کا کڑوا پھل ہے وہ یزید ہے. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خاندان سے لے کر یزید تک کے آنے پر. انتہائی اجمالی سا خاکہ میں نے تقریباً 20 منٹ میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں, ورنہ گنجائش تو ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4-5 مجالس ہوں اور پھر تفصیل سے ایک ایک چیز بیان ہو, تو